Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the 32nd session of Human Resource Development course. We have been discussing about various HRD sectors and today we will talk about the sector which is called environment. One of the most important and now a familiar sector, largely due to the 1992 conference in Rio de Janeiro which was called the Earth Summit, جس میں پہلی دفعہ یعنی انوائرمنٹل ایشوز تو ہائی لائٹ ہونا شروع ہو چکے تھے بٹ اٹ واز ہیئر دیٹ دوز ایشوز وچ ور گیدرڈ فار دا لاسٹ decades and decades were actually brought in front of the world, and nothing much happened as a result of the Earth Summit, but at least it brought the issue of environment on spotlight. It brought the issue of environment in the forefront, and today we are in a position to talk about environment as a separate sector of HRD, like education, like technology, science, like technical and vocational education and health. Environment is a full-fledged sector which is directly linked with human beings, and therefore we cannot ignore its link with human resource development. اب environment کی ہم اس ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے کہ what is the definition of environment, کیونکہ ہم یہاں پر آج جو بات کر رہے ہیں it is largely about physical environment. We are not talking about industrial environment and we are not talking about organizational environment or economic environment or political environment. Our focus today is the physical environment in which we live, the natural environment. Now there are many ways جس کی وجہ سے environmental degradation has a direct impact on human beings, and first of that contact points with human beings is their health. So industrial اور traffic pollution آپ ایک طرف دیکھ لیجیے. Let's start with industrial and traffic pollution. اب over the last many years since industrialization in the developed countries and last 7, 8, 9 years in developing countries, traffic gradually بڑھتی گئی, انڈسٹری بھی لگتی گئی, اور دونوں کا رزلٹ کیا ہوا. اب یہ I am not blaming the one particular nation, میں اپنی ڈیولپنگ کنٹریز کو اس میں بلیم نہیں دے رہا ہوں, کیونکہ یہ جو ایشو ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا, اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی ویسٹ. ویسٹ واز دی ریجن آف دا ورلڈ وچ گاٹ انڈسٹریلائز ان دا فرسٹ پلیس. تو وین دے ور ان دیٹ فیز جہاں پہ وہ انڈسٹری لگ رہی تھی, ریولوشن آ رہا تھا, میس پروڈکشن شروع ہو رہی تھی, اس موقع پہ اور اس کے بہت عرصے بعد تک بھی people and economies and nations and their leaderships remained within the frame of their present or a very close future. They were enjoying their economic success. They were enjoying the newfound technological and scientific success. And through this scientific, technological and economic success, obviously, they were enjoying the political muscle which they got. But little did they think about environment. As a result, it got polluted. انوائرمنٹ تو ایک کمرے کا ہے یا ایک کائنات کا ہو, اسکیئرس ریسورسز پہ بیسڈ ہے, اسکیئرس اس میں اچھے ایلیمنٹ ہیں, ان کو آپ ڈپلیٹ کرتے جائیں اور امپیورٹیز اس انوائرمنٹ میں آپ بتدریج ایڈ کرتے جائیں, تو دیر ٹائم ول کم وین دی انوائرمنٹ ول اسٹارٹ ڈیگریڈنگ, اس کی ڈیگریڈیشن شروع ہو جائے گی. اب ہمارا جو انوائرمنٹ ویسٹ نے انڈسٹریلائز کیا, ویسٹ سے ہمارے سارے کانسیپٹ, یہ موٹریں, کاریں, انجن آئے, ریل روڈز, دین ایئر ٹریفک, یہ سب کی سب چیزیں انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتی آ رہی ہیں, کر رہی ہیں. اور اب حالات اس سٹیج پہ آ چکے ہیں جہاں پر بہت سی ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں انڈسٹری تھوڑی بہت ہے, ٹریفک تو ہر جگہ ہی ہے, وہاں پر انوائرمنٹ کی سچویشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے that it is becoming incompatible with healthy life. ٹریفک سے اور انڈسٹری سے جو اسموک کریٹ ہوتا ہے, اس اسموک کا ڈائریکٹ تعلق, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم سانس لیتے ہیں, لائک اینی ادر لیونگ اینیمل اینڈ اسپیشیز, وی بریتھ. So when we breathe, we take air inside our lungs. اب وہاں پر جا کے جو بھی کیمیکل ایکسچینج ہونی ہے
It will depend what we are taking inside our lungs. How pure is that air? ایک خاص پرسنٹیج آف آکسیجن ہے جو میں ریکوائرڈ ہوتی so that our internal chemistry does not get disturbed or does not get irritated, our internal structures. اب ایک طرف ایک تو بات آکسیجن کی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ ہوا جو ہم اپنے اندر لے جا رہے ہیں اگر اس میں اریٹینٹس موجود ہیں، سوٹ ہے، اسموک ہے اور اریٹینٹس ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ ناک کے اندر سے، گلے کے اندر سے، ٹریکیا سے، ریسپیریٹری سسٹم میں جتنی بھی اندر کی ڈیلیکیٹ باریک لائننگ ہے جسے ہم میوکوزل لائننگ کہتے ہیں یا میوکوزا کہتے ہیں، یا اس میوکوزا کے اوپر اٹیچ چھوٹے چھوٹے سیلیاز جو ہمارے اپر نیزل ریسپیریٹری ٹریکٹ اور نیزل ٹریکٹ میں بچھائے گئے ہیں قدرت کی طرف سے، سو دیٹ ڈسٹ اور پارٹیکل وہاں ٹریپ ہو جائیں. اگر وہ ان اریٹینٹس اور ڈسٹ اور پارٹیکل کی بہت زیادہ کانسنٹریشن ہائی ہوگی اور اسپیشلی اریٹینٹس کی، تو وہ سیلیا اپنا فنکشن کرنا کم کر دیں گے. جب وہ سیلیا اپنا فنکشن کرنا کم کریں گے تو ڈائریکٹلی ہماری جو اسٹرکچرس کی اندر کی لائننگ ہے اس کے اوپر ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا. تو کبھی تو ہم اس ڈیمیج کو سائنسائٹس کہہ دیں گے، کبھی ہم اسے کرونک فیرنجائٹس کہہ دیں گے، کبھی ہم اسے برونکائٹس کہہ دیں گے. سو ہماری اندر کی سانس لینے کے جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے باڈی کا، اس کی اندر کی لائننگ اس اریٹیشن کی وجہ سے خراب ہونی شروع ہو جائے گی، اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو مینی ایکیوٹ کرونک اینڈ ڈینجرس پرابلمس. ایکیوٹ لائک الرجیز، کھانسی، بخار، frequent bouts of fever because of bad throat, frequent bouts of fever because of allergy, frequent bouts of fever because of sinusitis. اب اگر آپ اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ چلیں یہ ڈینجرس بیماریاں تو نہیں، look at the number of days which are lost because of fever. People not reporting to work because they have headache and fever and a bad throat. People not reporting to work because they are sneezing excessively, have got fever, have got watery eyes. People not reporting to work because they have got generalized body pains and aches and fevers and headache. ابھی ساری کی ساری مینیفیسٹیشنز ہیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی اور ایئر پولوشن کی، کیونکہ ایئر کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے لنگ سے ہے، ہماری ریسپریشن سے ہے، ہمارے سانس لینے کے پروسیس سے ہے. سو اگر تو خطرناک بیماریوں کو ایک طرف رکھ دیں، صرف یہ دیکھیں کہ نمبر آف ورکنگ ڈیز وچ آر لاسٹ بیکاز آف فیور اینڈ اٹس ریلیٹڈ ایشوز، تو ایک تو اکانومی کا لاس وہیں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اینڈ آبویسلی دا لاس ٹو دیٹ پرسنز ہیلتھ. اگر آپ مہینے میں 2 یا 3 دن یا 4-5 دن یو آر ڈاؤن وتھ فیور اینڈ فلو بھی زیادہ اس لیے پھیل رہا ہے نا بیکاز آف ڈسٹ اینڈ اریٹینٹس بینگ فریلی رومنگ اراؤنڈ ان دی انوائرمنٹ. وہ ذرا ٹھنڈ آتی ہے، وہ کنڈینس ہوتے ہیں، وہ فوگ بن جاتی. یہ بھی ایک انوائرمنٹل ہیزرڈ. یہ فوگ نئی تو نہیں آ گئی، پچھلے 10-8 سال سے ہم یہ وٹنس کر رہے ہیں. لاہور میں پہلے تو اس طرح فوگ نہیں تھی. اٹ از بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. اب وہ فوگ جو ہے اٹ از بیکمنگ اندر ہیزرڈ فار پیپل ہو آر کمیوٹنگ، جو کار چلا رہے ہیں یا وہ جو گھر آ رہے ہیں واپس، یا موٹر ویز پہ ہیں، ہائی ویز پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں. شام ہوتے ہی فوگ انگلف کر لیتی ہے سارا کچھ، تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. دیٹ از اندر ہیزرڈ. وہ تھریٹننگ، پوٹینشلی لائف تھریٹننگ ہیزرڈ ہے. تو یہ بیماریاں شروع میں تو الرجی تک رہیں، برونکائٹس فیرنجائٹس تک رہیں. بعد میں جب یہ پرسسٹنٹلی ایکسپوجر ہوتا گیا ہمارا اسی آلودہ یا خراب ہوا میں، تو وہ پرابلمس کرونک بن گئی. اب کرونک برونکائٹس لیڈس ٹو مینی پرابلمس آف لنگ انکلوڈنگ ریسپریٹری فیلئر. کرونک اریٹیشن آف لنگس اینڈ کرونک ایکسپوجر آف لنگ ٹو اریٹینٹس can have serious problems, lead to serious problems like pneumonias, like pneumoconiosis, like malignancies. So یہ ایک یعنی جو خطرے کی گھنٹی ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، بیکاز دی پرابلمس ریلیٹڈ ود انوائرمنٹ
are directly affecting human health. اور اگر ہیومن ہیلتھ انوائرمنٹ سے ہی افیکٹ ہوگی، ہماری اپنی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، ہماری اپنی ٹریفک کریٹ جو ہم نے کی ہے اس کی وجہ سے، تو پھر یہ تو ناعاقبت اندیشی جسے کہتے ہیں، لیک آف فار سائٹڈنس، کہ اگر ہم آج کچھ نہ سوچیں اور کچھ نہ کریں اور انوائرمنٹ کو پولوٹ ہونے دیں۔ دوسرا طریقہ جس سے کہ انوائرمنٹ ڈیمیج ہوتی ہے، ایک تو یہ ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے، جس سے ہم اسپیشلی پیپل لیونگ ان اربن ایریاز، اربنائزیشن خود بھی ایک پرابلم ہے، ایک فیلڈ ہے پورا اسٹڈی کا، کہ اربنائزیشن سے جابس تو بڑی، آسائشیں بڑی، زندگی آسان ہو گئی، لیکن یہ ٹریفک اور انڈسٹری کی وجہ سے ہوا پانی پولوٹ ہو رہا ہے، اس سے ہم جو کہ اس اربن انوائرمنٹ کے حصہ ہیں وہ خود پولوٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے ڈائریکٹ امپیکٹ دیکھا، جیسے پولوٹیڈ ایئر کا تھا، پولوٹیڈ واٹر کا بھی ہم پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اور ایک انڈائریکٹ امپیکٹ ہے آن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بائی دی انوائرمنٹ، اینڈ دیٹ از بائی لوئرنگ دی کوالٹی آف نیچرل ریسورسز۔ سو ایک تو نیچرل ریسورس ہم نے دیکھا، ہوا اور پانی تو نیچرل ریسورس ہے، اس کے علاوہ جنگلات، درخت، پلانٹ لائف، پانی کے اندر لائف، ایکواٹک لائف، اس کو بھی اگر انوائرمنٹ افیکٹ کرے گا، اور کر رہا ہے، کہیں انڈسٹری کے لیے درخت کاٹنے پڑتے ہیں تو کہیں اربنائزیشن سڑکوں کے لیے درخت کاٹنے پڑتے ہیں، تو جتنے درخت کم ہوتے جائیں گے اتنی فضا میں جو آکسیجن کنٹریبیوٹ وہ کرتے ہیں وہ کم ہوتی جائے گی، اور ان دا لانگ رن جو ہم سنتے ہیں اوزون لیئر کی ڈپلیشن اور ہول ان دی انوائرمنٹ یا ان دا ایٹماسفیئر، وہ کیا ہے؟ وہ اوزون کی ڈپلیشن ہی ہے۔ اوزون از واٹ؟ اوزون از اے فارم آف آکسیجن۔ تو جتنی ہم فضا سے آکسیجن لیتے جائیں گے اور ڈینجرس گیسز کا اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا چانس زیادہ ہے کہ یہ اوزون ڈپلیشن بڑھتی جائے۔ سو انڈائریکٹلی ہمارے نیچرل ریسورسز کو انوائرمنٹ خراب کر رہا ہے، اور نیچرل ریسورسز میں سب سے آسانی سے جو خراب ریسورس ہوتا ہے ہوا کے بعد وہ پانی، اور کلین واٹر جب نہیں ملتا تو اس کی اپنی بے شمار ریپرکشنز ہیں، میڈیکل، سوشل، اکنامک، ہر طرح کی۔ کلین واٹر کے نہ ملنے سے جب آلودہ پانی پیا جاتا ہے، تو ایک تو یہ کہ آلودہ ان دا سینس کہ اس کے اندر انڈسٹری کا ویسٹ ملا ہوا، وہ تو ڈائریکٹلی نقصان دہ ہے کہ جو بھی اس ویسٹ میں کیمیکل موجود ہیں ان کیمیکلز کے ریئیکشن باڈی پہ ہوں گے، اور یہ ریئیکشنز بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ some types of leukemias or blood cancers have been directly related with industrial pollution، اور کئی اور قسم کی بیماریاں اور سیریس بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق آلودہ پانی سے، اور ایک وہ آلودگی ہے پانی میں جس میں کوئی کیمیکل تو ایڈ نہیں ہو رہا، لیکن بیکاز آف جنرلی ان-کلین انوائرمنٹ اینڈ ان ہائیجینک پریکٹسز، پانی جو ہے وہ بیکٹیریاز سے پولوٹ ہوتا جا رہا۔ وہ پانی کے جو ورمز ہیں، جن کو ہم ہک ورمز بھی کہتے ہیں، جو ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ بھی پانی سے آ رہے ہیں، سوائل سے آ رہے ہیں۔ تو پانی کی اور ہوا کی پولوشن ہمارے لیے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے، بیکاز یہ دو ایسے ریسورسز ہیں جن کے بغیر زندگی پاسبل نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دونوں فیکٹر اکٹھے ملتے ہیں، ڈائریکٹ پولوشن یا ڈائریکٹ امپیکٹ آف انوائرمنٹ آن ایچ آر ڈی اینڈ انڈائریکٹ امپیکٹ آف انوائرمنٹ آن ہیومن بینگس، ان دونوں سے پہلے اکنامک ڈیولپمنٹ سلو ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر لوگ موسٹلی سک لیو میں ہیں بیکاز دے آر ہیونگ الرجیز اینڈ فیورز اینڈ پینز اینڈ ہیڈ ایکس، تو وہ اکنامک کاسٹ ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ کرونک پرابلمس بنتی جا رہی تو پھر بھی وہ اکنامک سلو ڈاؤن تو ہو رہا ہے۔ تو اکنامک بیکاز آف لیک جو انرجی ہے ہیومن ایسٹس میں یا ہیومن ریسورسز میں، جب وہ وائبلٹی اور انرجی کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اکنامکس پہ افیکٹ آتا ہے، اور جب اکنامکس سلو ڈاؤن ہوتی تو پھر یہ جو ویشیس سائیکل ہے، اکنامک سلو ڈاؤن لیڈنگ ٹو فردر ہیومن پاورٹی اینڈ ہیومن مزری، اس کے اندر قومیں جو ہیں یا اشخاص جو ہیں وہ مزید دھنستے چلے جاتے۔ دس از آلسو اے ویشیس سائیکل وچ از بینگ بیڈ انوائرمنٹ، اور ڈیگریڈیشن والا انوائرمنٹ جو ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر مسلط کرتا جا رہا ہے۔
اب ٹو گیٹ فردر فوکسڈ اینڈ ٹو گیٹ مور ان ٹو دا کانٹیکسٹ آف آور ڈسکشن، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر اور انوائرمنٹ کا ہمیں کس طرح سے پکچر نظر آ رہی ہے. فیوچر انوائرمنٹ، اب انوائرمنٹ کیونکہ ہماری ہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پولوٹ ہوتا ہے، اس لیے ہماری اپنی انرجی نیڈز، اپنی کنزمپشنز، اپنی پاپولیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں انوائرمنٹ سے لنکڈ ہوں گی. So it is estimated that between 1990 and 2030, world's population will grow by 3.7 billion. Food consumption will double. Industrial output and energy use will triple worldwide and 5 times in developing countries. کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی کیپیسٹی زیادہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی اور آؤٹ پٹ کی، وہاں پر یہ انکریز زیادہ ہوگی. انرجی کی کنزمپشن ہماری کنٹریز میں بڑھے گی، انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہماری کنٹریز میں بڑھے گی، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، فوڈ کنزمپشن بڑھ رہی. اس سارے چیز کا نتیجہ کیا ہے؟ واٹ ڈز دس گروتھ مینس ٹو انوائرمنٹ؟ وچ مینس جو اسپیس لوگوں کے حصے میں آج ہے اس وقت، وہ مزید کمپرومائز ہوگی اس اسپیس پہ. ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں اس پہ زیادہ پریشر پڑے گا. لینڈ جس پہ ہم رہتے ہیں اس کے اوپر فردر پریشر پڑے گا. کھانے پینے کی وجہ سے، کھانا پینا ظاہر ہے گھر میں تو سارا نہیں بنتا، اب تو موسٹلی کھانا پینا جو ہے وہ پیکجڈ ہے. سو انوائرمنٹ پہ پھر پریشر آئے گا. جب کھانے کی چیزوں کے پیکٹ کھلیں گے، انوائرمنٹ میں بکھریں گے، اگر کھانا بنے گا بھی دھواں اڑے گا، سوٹ ہوگا، اسموک ہوگا، وہ بھی انوائرمنٹ. اور اگر انڈسٹریل آؤٹ پٹ 5 گنا بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جب کوئک ہوگا تو پھر اسموک کی صورت میں، کیمیکل ویسٹ کی صورت میں جو لوگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ایکسپوزڈ زیادہ ہیں. تو انوائرمنٹ کے اوپر ان فیوچر میں جو ٹائم آ رہا ہے، پریشر از اونلی گوئنگ ٹو انکریز. دیٹ از دی پوائنٹ وچ وی آر ٹرائنگ ٹو میک. لیٹس look briefly at the scope of environmental problems. ان problems کا scope یا ان کی breadth کتنی؟ اب واٹر، پانی کی ہم بات کرتے ہیں. It has been in our news for the last maybe more than 4-5 years now کہ واٹر پولوشن کی وجہ سے، آلودہ پانی کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں ہمارے سندھ حیدرآباد ریجن میں اسپیشلی. واٹر پولوشن سے جو ڈیزیزز پھیلتی ہیں ان میں کالرا از ون، ٹائیفائڈ از اندر، ہوک وارم، سکسٹوسومیاسس، ڈائریل ڈیزیزز، ہیپاٹائٹس. موسٹلی پیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں کیونکہ پانی پیا جاتا ہے، اور کیونکہ بچے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں پولوٹیڈ پانی کو، باہر کھیلتے ہیں، ان کو ہر وقت پیرنٹس تو واچ نہیں کر رہے ہوتے وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں. سو دے کین ڈرنک واٹر فرام اینی سورس، اس میں زیادہ چانس ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں. اب اگر بچپن میں ہوک وارم جیسی ڈیزیز ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر پشنگ دیٹ چائلڈ ٹورڈز انیمیا. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں لیس ڈیولپڈ گھرانوں کی، یا کم جن کی اکنامک استعداد ہے ان گھرانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ان شہروں کی، ان چھوٹے علاقوں کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ آلریڈی پاورٹی ہے، آلریڈی خوراک اور فوڈ ان کا اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اینڈ آن ٹاپ آف اٹ دیئر چلڈرن گیٹ ہوک وارم اور سکسٹوسومیاسس، کرونک وارم انفیسٹیشن انہیں ہو جاتی. تو اب وہ جو پہلے ہی کھانا انہیں کم مل رہا ہے، اب وہ کم کھانا بھی ان کے اندر کیڑے جو پیٹ میں موجود ہیں وہ کھا رہے ہیں، وہ انیمیا دے رہے ہیں ان کو، خون کے کرپسلس کم بن رہے ہیں. سو وی آر ریزنگ unhealthy children because of unclean water which is a product of unclean environment. اسی طرح ایئر پولوشن کی ہم نے ایک تو پہلے بات کی کہ ریسپریٹری ڈیزیزز کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اور ساتھ ساتھ جب انڈسٹریلائزیشن اور اسپیشلی ٹریفک کنجیشن اور ٹریفک کے جو دھوئیں کی ایمیشن ہے، اس کی وجہ سے فضا میں جو کنٹینیوسلی لیول بڑھ رہے ہیں یا جو فضا میں گیسز کا اخراج ہو رہا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں، کاربن مونوآکسائڈ اور ہائیڈروفلورو کاربنس. یہ ہیں وہ چیزیں جو اوزون کو بھی ڈپلیٹ کر رہی ہیں. جو اوزون ہول جنہوں نے ایٹماسفیئر میں کریٹ کیا ہوا ہے وہ یہ پولوٹنٹس ہیں. ایک تو یہ ایمیشنز آف گیسز اور دوسرا ریسپریٹری ڈیزیزز.
امیشن آف گیسز کی اپنی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے برف زیادہ پگھل رہی ہے، طوفان زیادہ آ رہے ہیں، سائیکلون زیادہ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مونسون میں یا تو بالکل ڈرائی گزرتا ہے سیزن یا ایکسٹریملی وائلنٹ اور اس کے بعد طوفان آتے ہیں. یہ سب جو چینجنگ کلائمیٹ ہے وہ کریٹ کس سے ہو رہا ہے؟ چینجنگ کلائمیٹ از بینگ کریٹڈ بائی چینجنگ انوائرمنٹ which is under pressure because of domestic and commercial and industrial uses or misuses. Soil تیسرا حصہ جو ہمارے انوائرمنٹ کا ہے، ہم نے ہوا کی بات کی، ہم نے پانی کی بات کی مختصراً. سوائل ڈیگریڈیشن از آلسو امپورٹنٹ کیونکہ سوائل جب ڈیگریڈ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اٹ برنگس ڈاؤن ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی. اب کتنی ییلڈ ہوگی کسی کراپ کی، کتنی پیداوار ہوگی کسی بھی کھیت میں سے، وہ صرف کسان کی محنت اور سیڈ کے اوپر تو ڈپینڈنٹ نہیں، وہ اس چیز پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کی سوئل میں کتنی جان ہے. اب اگر بیکاز آف انوائرمنٹل پرابلمز یا پرابلمز آف انڈسٹریلائزیشن یا پرابلمز آف اربنائزیشن اگر یہ سوئل ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے تو دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو ڈیکریز ان ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی which translates into shortage in food items جن کی وجہ سے ان کی پرائس اور بڑھ جاتی. تو ایک تو پہلے ہی فوڈ آئٹمس کی پرائس زیادہ ہے، جب ان کی شارٹیج ہو جائے گی تو وہ شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پھر امپورٹ کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم ٹماٹر امپورٹ کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی پرائس اور بڑھ جائے گی. اب ایک غریب سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پانی بھی کلین نہیں، ہوا بھی، سانس لینے کا بھی جو سسٹم ہے وہ بھی کلین نہیں، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ اشیاء خورد و نوش بھی کم ہیں پروڈیوس ہو رہی ہیں بیکاز سوائل بھی ہیویلی پولوٹیڈ ہے، ڈیگریڈڈ ہے. سو دین ہاؤ ڈو وی ڈیولپ ہیومن ریسورسز ان سچ کنڈیشنز؟ ہم لاکھ ڈسپینسریاں بنا لیں، ہسپتال بنا لیں، یونیورسٹیاں بنا لیں، اگر ہمارا انوائرمنٹ ہی کلین نہیں، اگر ہمارے انوائرمنٹ کو تو کوئی ہسپتال صاف نہیں کر سکتا، ہمارے پولوٹیڈ پانی کو تو کوئی گروپ آف ڈاکٹرز آ کے ٹھیک نہیں کر سکتا. تو یہ تو وہ میئرز ہیں جو اس سے بہت پہلے کیے جانے والے ہیں، جو کہ بہت لانگ ٹرم میئرز ہیں، جس میں ہم جوڈیشیس ہوں اپنے انوائرمنٹ. جب میں ہم کہہ رہا ہوں دیٹ مینز ہول آف دا ورلڈ، بیکاز اس میں ذمہ داری زیادہ ڈیولپڈ نیشنز کے اوپر ہے جنہوں نے اس انوائرمنٹ کو یہاں تک پولوٹ کیا ہے ان دا فرسٹ پلیس. اینڈ obviously we cannot blame them کیونکہ ڈیولپمنٹ میں، گروتھ میں کچھ کاسٹ تو دینی پڑتی، لیکن وہ کاسٹ کے لیے کم از کم ہم اپنے آپ کو تیار تو کریں نا. یہ تو نہ ہو کہ وہ کاسٹ ہمیں اس طرح دینی پڑے کہ وی آر کاٹ آن دا رانگ فٹ اینڈ وی ڈونٹ ایون نو ویئر ٹو گو ناؤ. جس طرح سچویشن بنتی جا رہی ہے کہ ہوا پلوٹ ہو رہی ہے، سوئل پلوٹ ہو رہی ہے، پانی پلوٹ ہو رہا ہے، دیٹ از لیڈنگ ٹو اے سچویشن آف نو ویئر بیسیکلی. اس کے ساتھ ساتھ نیچرل ہیبیٹیٹ اور لاس آف بایو ڈائیورسٹی. آپ نے اکثر یہ آج کل سنا ہوگا کہ فلاں فلاں اسپیشیز انڈینجرڈ اسپیشیز، ان اسپیشیز کا شکار منع ہے، یا ان کی ہنٹنگ منع ہے، یا یہ والی مچھلی کی بریڈ پکڑنا منع ہے کیونکہ یہ انڈینجرڈ ہیں. انڈینجرڈ وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہر اسپیشی یا جانور کی قسمیں، چاہے وہ وائلڈ لائف ہے یا پانی کی لائف ہے یا کوئی بھی لائف ہے، جانوروں کی جو اسپیشیز ہیں ان کے اپنے اپنے نیچرل ہیبیٹیٹس، نیچرل گھر ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. کوئی ویٹ لینڈز ہیں، دریاؤں کے قریب رہتے ہیں، جیسے مرغابیاں ہیں، وہ صبح دریاؤں کے قریب آتی ہیں، شام میں دریاؤں کے قریب آتی ہیں. کچھ ان کے ہیبیٹیٹس جو ہیں وہ انڈسٹریل ایریاز میں، کھیتوں میں، فیلڈز میں ہیں. اب جب ہم ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں بائی بلڈنگ روڈز اور بائی بلڈنگ انڈسٹریز اور بائی پولوٹنگ دوز ایریاز اور بائی ایکسیسو ہنٹنگ میں بھی، تو اب ہم نیچرلی اسپیشیز کو کمپرومائزنگ سچویشن میں لا رہے ہیں، وہاں پہ لا رہے ہیں جہاں ان کے انڈینجر ہونے کا یا ان کے ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو جو بایو ڈائیورسٹی ہمارے انوائرمنٹ میں ہے، لائف کی ڈائیورسٹی، ایک انسان بھی ہیں، جانور ہزاروں قسم کے ہیں، بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، پانی کے جانور ہیں، یہ سب بایو ڈائیورسٹی. اس کے کوئی کمبائنڈلی اگر انہیں دیکھا جائے ایز این ایکو سسٹم تو ان کے فائدے ہیں.
یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، فوڈ چین ہے پوری. ایک جانور دوسرے کا خوراک ہے، وہ جانور کسی اور کی خوراک ہے، اور الٹیمیٹلی جتنے بھی یہ فوائد ہیں یہ انسان تک پہنچتے ہیں. اب ہم ایک چھوٹے سے مچھلی سے یا ایک امیبا سے شروع کر دیں فوڈ چین کو ٹریس کرنا، تو یہ فوڈ چین ہمارے تک پہنچتی. اس کے اندر جتنے لنک ہوں گے اتنی ہی یہ فوڈ چین آرگینکلی رچ ہو کے ہمارے تک پہنچے گی. اینڈ آبویسلی اس کے اندر ویریبل دوسرے ہیں کہ سولر انرجی ہے، سولر لائٹ بھی ہے، باقی چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر ہم لائف کو ہی ختم کرتے جائیں گے تھرو پولوشن، تو پھر ہم یہ امپورٹنٹ فوڈ چین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور فوڈ چین کے اوپر اٹیک ڈائریکٹ ہمارے اپنے اوپر اٹیک. تو بہت سے راستے ہیں انوائرمنٹ پولوشن کی وجہ سے خرابی کے، جن میں سے کچھ تو ڈائریکٹ ہیں، جیسے ہم نے واٹر پولوشن میں، ایئر پولوشن میں، سوائل ڈیگریڈیشن میں دیکھا، اور کچھ ایسے ہیں جو اتنے گریجول ہیں کہ ان کی ہمیں ابھی تو سمجھ نہیں، بیکاز نتھنگ از ہیپننگ. بٹ ونس اسپیشی بیکمس کلوز ٹو ایکسٹینشن، تو پھر سڈنلی ایک پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی. دیکھیے زندگی میں بہت سی سچویشن ایسی ہیں جن کے برے اثرات دیر بعد آتے ہیں. اس میں یوزلی ایگزامپل جو دی جاتی ہے لٹریچر میں، مے بی آئی آلسو ٹرائی ٹو گیو دیٹ ایگزامپل سو دیٹ وہ تھوڑی سی چیز کلیئر ہو جائے کہ انوائرمنٹ کے اثرات کتنے دیر میں سامنے آتے. ہم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہم یوز ٹو ہیں انوائرمنٹ، جب تک اس میں کوئک چینجز نہیں ہوتی ہمیں اس کے اثرات فیل نہیں ہوتے. لائک اگر ایک دم سے ٹیمپریچر منیمم 3 ہو جائے آج تو ہمیں سردی محسوس ہوگی، لیکن اگر وہ 12 سے 11 ہو جائے، 10 ہو جائے، ہمیں کوئی اتنی ٹھنڈ نہیں لگے گی. اور آپ مجھے، میں ایگزامپل دینے کی بات کر رہا تھا، وہ بوائلنگ فراگ اسٹوری جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو اس طرح بنایا ہے کہ آپ مینڈک کو کھولتے ہوئے پانی میں اگر پھینک دیں تو وہ سڈنلی جمپ کر کے باہر بھاگ جائے گا، بیکاز he will notice that sudden change in temperature and he will probably survive. کیونکہ کھولتے پانی کے اندر نہیں رہے گا. He will, the moment he will touch that, he will fly away. ایک جمپ مارے گا، بھاگ جائے گا. لیکن اگر اسی مینڈک کو ہم ایک برتن میں رکھیں، پانی میں بٹھائیں، اور اس پانی کو آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کریں حتیٰ کہ وہ کھولنا شروع ہو جائے، تو اب یہ مینڈک بیٹھا بیٹھا بوائل ہو جائے گا، بھاگے گا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ سڈن چینج کو تو اس کے ریسیپٹرز نے، اس کی باڈی کے اپیریٹس نے سڈن چینج آف ٹیمپریچر کو تو پک کر لیا اینڈ اٹ رن اوے. لیکن وہ جو گریجول چینج آف ٹیمپریچر تھا جس نے الٹیمیٹلی اس فراگ کو بوائل کر کے مار دیا، لیکن وہ اپنے باڈی انسٹرومنٹ سے اس گریجول چینج کو پک نہیں کر سکا. بائی دا ٹائم ہی پکڈ اٹ واز پروبلی ٹو لیٹ ٹو رن. آلریڈی اس کے باڈی سسٹم پہ اتنا افیکٹ ہو چکا تھا، وہ اتنا سلیپی سا یا اتنا ڈراؤزی ہو چکا تھا کہ couldn't go anywhere، اور وہ بیٹھا بیٹھا بوائل ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے، انوائرمنٹ کو اگنور کرنے کی وجہ سے اس فراگ کی طرح بیٹھے بیٹھے بوائل ہو جائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سانس تو ہم لے رہے ہیں، کوئی پرابلم تو ہمیں نہیں ہو رہی، لیکن جو انویزیبلی ہمارے اندر پولوشن جاری ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہی. جب تک وہ ہمیں سمٹم دینا شروع کرے گی خدا نخواستہ، بائی دیٹ ٹائم اٹ ول بی ٹو لیٹ. تو دیٹ از این امپورٹنٹ اسٹوری، جہاں سے ایک لیسن ہمیں لرن کرنا ہے دیٹ ایز ہیومن بینگس، کیونکہ ہم اڈیپٹ کر جاتے ہیں بڑی کوئکلی انوائرمنٹ کو، اس لیے اگر ہمیں امیجیٹ نقصان نہیں ہو رہا تو دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی آر سیف. سو وی کیناٹ سے دیٹ وی آر سیف بیکاز وی آر سیف ناؤ. اٹ از نو گارنٹی دیٹ وی ول. جب تک ہم اپنے فراگ بیچارے نے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو اپریٹس دیے اس کے مطابق اس نے اپنے انوائرمنٹ کو گیج کرنا ہے. ہمیں جو اپریٹس دیے ہیں عقل کا اپریٹس دیا ہے. تو اف وی کین یوز دیٹ اینڈ اف وی کین فور سی what environmental changes are going to occur if we continue doing this, تو ہم پھر فیوچر میں اگر اس کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم پہلے ہی کوئی پریونٹیو میئر کر سکتے ہیں، تو وہ بیسٹ طریقہ ہے. ادروائز ونس دی انوائرمنٹ آف این ایریا ہیز بین ڈیمیجڈ، پھر اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت مشکل. اب آپ دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے ناردرن ایریاز آج سے 20 سال پہلے کی پکچر دیکھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو کیوں ہے؟ وہ ایریاز جہاں پر لوگ
گرمیوں میں جاتے تھے کہ یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، اب وہ نہیں جاتے بیکاز وہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی، بیکاز ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے، درخت کٹے ہیں، تھوڑی بہت انڈسٹری لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو نیچرل انوائرمنٹ تھا، وہ جو ہالیڈے ریسورٹ کا انوائرمنٹ تھا، وہ خراب ہوا ہے۔ وہ تو بات ان جگہوں کی ہے جہاں پر ابھی بھی انوائرمنٹ از ویری گڈ، لیکن واٹ اباؤٹ پلیسز لائک ویئر وی لیو ان اربن ایریاز، جہاں پر ٹریفک روز بروز جس طریقے سے بڑھ رہی ہے وہ آپ کے سامنے، اور جتنی بھی کاریں نہیں ہوں گی اٹ از فائن کہ موسٹلی اب کاریں جو نظر آتی ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن ان کے بھی تو ایگزاسٹ سے فیوم آتے ہیں، ان کا بھی دھواں تو ہوتا ہے۔ اور انڈیا اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں یہ 2 اسٹروک اور 4 اسٹروک رکشا کے اوپر بھی اتنی ڈبیٹ ہے، تو اس کا بھی اصل مقصد تو انوائرمنٹ کو ہی پرزرو کرنا ہے۔ سو the loss of natural habitats and the loss of biodiversity leads to problems like loss of forests, coastal اور inland جو wetlands ہیں یہ ایریا کم ہو جائیں گے، آپ کے ایکو سسٹم آپ کا ڈیگریڈ ہو جائیں گے، اینڈ جب آپ کا ایکو سسٹم ایک ریٹ سے بڑھ کے ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کی اکنامکس کے اوپر اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اگین ہیومن ہیلتھ ول بی امپیئرڈ، سپلائز آف فوڈ ول بی افیکٹڈ، جیسے ہم نے دیکھا ییلڈ، کراپس کی ییلڈ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے گی، تو پھر وہ اکنامکس کے اوپر جب افیکٹ آتا ہے تو دین اگین دیٹ سرکل آف پاورٹی اینڈ دیٹ سرکل آف میزری، اس کے اندر ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف لاس آف لوکل کلائمیٹک چینجز ہماری ایکویٹک لائف کے اوپر بہت فرق پڑا ہے، اس کا جو ہماری فشنگ ہے، فشنگ گراؤنڈز ہیں پوری کی پوری وہ کم ہوئی بیکاز آف دس ڈیگریڈیشن ان انوائرمنٹ۔ وارمنگ کی ہم نے پہلے بات کی تھی، گرین ہاؤس افیکٹ ایک ویل نون افیکٹ ہے، اوزون ڈپلیشن کا رزلٹ، ایک تو جو ہم اوزون ڈپلیشن کا رزلٹ دیکھتے ہیں دیٹ از جرنلائزڈ، جس کو ہم یہاں بیٹھے فیل شاید نہیں کرتے، لیکن وہ کنٹریز جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اوزون لیئر کے اندر ہول آیا ہے، وہاں پر الٹرا وائلٹ ریز جو سورج کی ہیں اب ان کا کوئی فلٹر نہیں رہا۔ پہلے تو سورج کی روشنی آ رہی ہے، وہ پوری آپ کے انوائرمنٹ میں سے، ایٹماسفیئر میں سے گزر کے آ رہی، اب جب وہ اوزون کی پروٹیکشن نہیں ہے تو الٹرا وائلٹ ریز سورج کی روشنی میں تو موجود ہیں لیکن وہ فلٹر ہو کے نہیں آ رہی، جب وہ ڈائریکٹ الٹرا وائلٹ ریز آئیں گی یا کم فلٹر ہو کے الٹرا وائلٹ ریز آئیں گی تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز ایکچولی کارسینوجینک یعنی کہ کینسر جنریٹنگ ریز بن جائیں گی، اور اسکن کینسر ہیز بین ریلیٹڈ ود الٹرا وائلٹ ریز۔ جب اوزون لیئر سے پہلے کی بھی بات کی جائے اگر زمانے کی، وی ٹاک اباؤٹ 60s 70s، اس میں بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ور دا 2 ایریاز جنہیں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں اسکن کینسر از ویری کامن۔ اور آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ یہ 2 کنٹریز ہیں جہاں جب لوگ کرکٹ کے لیے کوئی اسپورٹس کے لیے جاتے ہیں تو دے یوزلی اپلائی کریم آن دیئر فیسز، تو کریم آن دا پرٹیکولر ایریاز آف دیئر فیس، اس لیے کیونکہ وہ ایریاز جہاں وہ کریم لگاتے ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں الٹرا وائلٹ لائٹ کو ایبزارب کرنے کے لیے، اور الٹرا وائلٹ لائٹ کو جب وہ کنسسٹنٹلی دنوں مہینوں ایبزارب کرتے ہیں تو وہاں کارسینوجینک چینجز یا کینسر انڈیوسنگ چینجز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسکوپ جو ہے انوائرمنٹل پرابلمس کا وہ بہت براڈ ہے، بہت ہی وائڈ ہے، کسی ایک ایریا میں محدود نہیں ہے، وہ ہیلتھ میں بھی ہے، وہ اکنامک سے بھی لنکڈ ہے، وہ پوری کی پوری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے لنک ہے، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی لنکڈ ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انوائرمنٹ مینس اے فیو ویریبلس، بٹ آن دی ادر ہینڈ انوائرمنٹ کا جو لنک سب سے امپورٹنٹ فرام آر پوائنٹ آف ویو، فرام ہیومن ریسورس پوائنٹ آف ویو، the most crucial link of environment is actually the link between poverty, productivity and environment۔ اور اس میں جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اب کچھ اور فگرز آپ تک جو پیش کر رہا ہوں، سیف واٹر از ناٹ اویلیبل ٹو 1/3 آف ورلڈس پاپولیشن، یعنی دنیا کا 1/3 آبادی کو جو صاف پانی ہے وہ میسر نہیں، اور 1/3 آبادی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے۔ 1.3 billion people are exposed to unsafe conditions caused by soot and smoke، یعنی جو دھواں اور دھوئیں کی کالک، اور اسپیشلی دوز ایریاز، چھوٹے شہر، ولیجز یا ایگریرین اکانومیز،
غریب ملک جہاں پر فیول اتنا نہیں ہے، وہاں پر لوگ جو ان کو ملے اس کو فیول کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لکڑیاں بھی لے لیتے ہیں، پتے بھی لے لیتے ہیں، اور جب ان کو جلایا جاتا ہے اس فیول کو تو اس سے گیسز اور دھواں نکلتا ہے، کیونکہ وہ آئیڈیل فیول تو نہیں، وہ گیسز اور دھواں 1.3 بلین پیپل اس گیسز اور دھوئیں کو ایکسپوزڈ ہیں۔ اس کے علاوہ انڈور ایئر پولوشن، جو کہ آگ لگانے سے گھر کے اندر چولہا جلایا جاتا ہے اور اس کے لیے کاغذ یا پتے یا لکڑی کو استعمال کریں، تو 300 to 700 million women or children are affected because of this soot and smoke which results from indoor cooking. انڈور کوکنگ ظاہر تبھی زیادہ خطرناک ہوگی جب فیول آپ یوز کر رہے ہیں وہ خطرناک کیٹیگری کا ہے۔ اگر اس فیول سے بہت دھواں آتا ہے کمبشن پروسیس میں، سوٹ کریٹ ہوتا ہے، جتنا دھواں اور سوٹ کریٹ ہوگا اتنا ہی وہ ڈینجرس ہوگا، اور کیونکہ خواتین اور بچے ہی اکثر گھروں میں ہوتے ہیں ان وقتوں میں جب کھانا بن رہا ہوتا ہے، اس لیے خواتین اور بچوں پہ ان کا امپیکٹ زیادہ ہے، اور اس لیے بھی زیادہ ہے بیکاز بچے نازک ہیں، ابھی ان کے انٹرنل ریسپریٹری سسٹمز اور آرگنز ڈیولپ کر رہے ہیں۔ خواتین یوزلی ڈائٹ ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، فزیکلی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اسپیشلی ہمارے جو کم ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں، تو زیادہ خطرہ غریب ملکوں میں ہے کہ یہ عورتیں اور بچے جو ہیں کوکنگ فائر کی وجہ سے ان پہ افیکٹ ہوگا۔ اب ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ کی سجیشنز بارہا انوائرمنٹ کے بارے میں آتی رہیں، ان کا ایک خلاصہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو WDR کی رپورٹس نے، ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ نے سجیسٹ کی ہے ریگارڈنگ انوائرمنٹ، دیٹ از ریموونگ سبسڈیز دیٹ انکریج ایکسیسو یوز آف فاسل فیولز، اریگیشن واٹر اینڈ پیسٹیسائڈس۔ اب جتنے بھی یہ کیمیکلس ہیں، پیسٹیسائڈس ہیں یا دوسری چیزیں جو یوز کی جاتی ہیں ایگریکلچر میں، یہ سبسڈائزڈ ہیں، آسانی سے مل سکتے ہیں۔ اب ان کے استعمال سے کیمیکل پولوشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو ریکمینڈ یہ کیا گیا ہے کہ جو سبسڈیز ہیں ان کو ریموو کیا جائے۔ اسی طرح کلیریفائنگ رائٹس ٹو مینج اینڈ اون لینڈ، فارسٹ اینڈ فشریز۔ بہت سے علاقے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں جہاں پر کوئی کلیئر کٹ کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ لینڈ میرا ہے یا گورنمنٹ کا ہے۔ یہ لینڈ 30 سال پہلے تو میرے آباء و اجداد کے پاس تھا، اب یہاں پر ایک جنگل سا اگایا ہے، اب شاید گورنمنٹ سے کلیم کر رہی ہے۔ سو گورنمنٹ کلیم کرنے سے پہلے وہاں پر شاید کوئی اور پارٹی کوئی پلازا بنا دے گی، ہوٹل بنا دے گی۔ سو یہ کلیریفیکیشن ان دی مینجمنٹ آف اوننگ لینڈ اینڈ فارسٹ امپورٹنٹ ہے، ورنہ ہوتا یوں ہے کہ اگر یہ کلیریفیکیشن نہیں ہوگی تو پھر اس لینڈ کو مس یوز کیا جا سکتا ہے فار انڈسٹری جو آتھورائز نہیں ہے اس ایریا میں لگنے کے لیے، کیونکہ اس کی پولوشن بہت زیادہ ہے، یا وہ اس لیے وہاں پر کام کرنا آتھورائز نہیں ہے کہ اس سے فشنگ گراؤنڈ کم ہو رہی۔ So these things needs to be managed and checked. Accelerating provision of sanitation and clean water، اس کی ہم بہت دفعہ HRD کے اس کورس میں بات کر چکے ہیں، اور جتنی بھی کریں اتنی کم ہے، کیونکہ واٹر ایک بیسک ریسورس بھی ہے اور بیسک سورس ہے ہماری زندگی کا، اور وہ ہمیں صاف ملنا ہمارا ایک ہیومن رائٹ بھی۔ اگر ہمیں وہ پانی صاف نہیں مل رہا، سینیٹیشن ہماری اچھی نہیں ہے، تو پھر وی آر آٹومیٹکلی انوائٹنگ ڈیزیزز۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن، فیملی پلاننگ ہے، اور ریسرچ اور کریڈٹ کی فیسلٹیز ہیں۔ یہ WDR یعنی ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ کی سجیشنز ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو صاف پانی دیں، ایجوکیٹ کریں، بچوں کی تعداد پہ ذرا کنٹرول کرائیں، اور ان کو مائکرو کریڈٹ، چھوٹے موٹے قرضے، اور ریسرچ ان دا بگر کانٹیکسٹ، یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ دین ٹیکنگ میئرس ٹو امپاور، ایجوکیٹ اینڈ انوالو فارمرس، لوکل کمیونٹیز اینڈ ویمن سو دیٹ دے کین میک ڈیسیژنز اباؤٹ انویسٹمنٹ ان دیئر اون لانگ ٹرم انٹرسٹ۔ اب جیسے فارمرز ہیں، لوکل کمیونٹیز ہیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اویئرنیس کریٹ کریں ان کے اندر کہ انوائرمنٹ کی صفائی یا انوائرمنٹ، صاف انوائرمنٹ کتنا اہم ہے، کس طرح سے انوائرمنٹ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے بینگ اے فارمر، کس طرح سے انوائرمنٹ کو مینٹین کیا جاتا ہے بینگ اے ہاؤس وائف، کس طرح شی کین انشور کہ منیمم کوکنگ فائرز جنریٹ ہوں،
منیمم ان کے بچوں اور دوسرے بچے جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں دھوئیں کو، کس طرح وہ صاف پانی اپنے بچوں تک مہیا کریں گی. یہ ساری چیزیں ایک تو ان کی ایجوکیشن، اور دوسرا ان کو امپاور کریں اس سینس میں کہ جو فارمرز ہیں اگر ان کے لینڈز ہیں تو ان کے اوپر قبضے نہ کیے جائیں. ان کو غلط مقاصد کے لیے، غلط مقاصد یہاں مطلب ہے کہ وہ فارمنگ لینڈز ہیں اور ان کے اوپر انڈسٹری لگا دی. اب وہ جو ارد گرد کے کھیت ہیں وہ بھی پلوٹ ہو گئے، انڈسٹری بھی آئسولیٹڈ جگہ لگی، اور جہاں پر پروڈکشن چل رہی تھی کراپس کی وہ بھی رک گئی. تو کسی چیز کو، کسی سیکٹر کو کوئی فائدہ نہ ہوا سوائے ایک خاص لمیٹڈ گروپ کے یا طبقے کے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ورلڈ بینک نے اپنی WDR میں شائع وقتاً فوقتاً کیا ہے. Understanding and considering the problems and economic and political problems which are faced by the developing countries. اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ہم کریں گے پیورلی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز فار انوائرمنٹل مینجمنٹ. اس میں دو بیسک اس کی اپروچز ہیں. ایک ہے آپ انوائرمنٹ کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں، انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں. اب یہ اویئرنیس کس طرح سے کریٹ کی جائے، اس کے کچھ میتھڈالوجیز یا کچھ طریقے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بارہا جب بھی ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں یا کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ آلویز اسٹارٹس فرام دا ٹاپ آف دا کنٹری. اگر ٹاپ آف دا کنٹری میں وہ اویئرنیس یا وہ کمٹمنٹ اس ایشو کے بارے میں نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے ایک ایوریج عام شہری سے، عام شخص سے ایکسپیکٹ کرنا وہ اویئر ہوگا ایشوز کے بارے میں. سو انوالومنٹ آف پالیٹیشینس اینڈ پالیسی میکرز ان انڈرسٹینڈنگ دی انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز. یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پالیٹیشینس کو انوائرمنٹ کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اور پالیسی میکرز کو انوائرمنٹ کا نہیں پتا. بٹ دا پوائنٹ از، آر دے آلسو فیملیئر ود انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز وچ ول کراپ اپ ان فیوچر. As a politician or as a policy maker, if I am encouraging industrialization, تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انڈسٹریلائزیشن تو میں کر رہا ہوں لیکن 20 سال بعد اس علاقے کا انوائرمنٹ پورے کا پورا میں کمپرومائز کر رہا ہوں. کہیں یہ تو نہیں کہ ٹورزم کے پرپز کے لیے ہوٹلس تو میں بنا رہا ہوں ناردرن ایریاز میں، لیکن اتنا زیادہ ڈیفارسٹ تو نہیں کر دیا کہ وہ ویری ریزن جس کی وجہ سے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہ ہوٹل جو ہیں وہ ان کی بکنگز ہوتی ہیں، وہ ریزن ہی ختم ہو جائے. اینڈ دیٹ ریزن از the natural environment, the water which people see there and the clean air which they get and the beauty which they see and the greenery which they see, if that is to be depleted, if that is to be compromised, then what sort of tourism are we talking about? کون سے ٹورسٹ پھر آئیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو being politicians, being rulers, being policy makers, people need to keep in their mind when approving a project or when not approving a project. کہ short term gains تو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیم ٹرم گینز بھی ہیں. انوائرمنٹ یوزلی کمز ان دا لانگ رن. کیونکہ جیسے میں نے بوائلنگ فراگ کی ایگزامپل دی کہ امیجیٹلی تو چینج آف ٹیمپریچر کا، بہت چینج کا تو اس کو پتا چل جائے گا، گریجول چینج کا نہیں پتا چلے گا. سو یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ٹورزم کو بلڈ کرنے کے لیے اپنا انوائرمنٹ خراب کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کے نام پہ انوائرمنٹ خراب کر رہے ہوں. سو دیز تھنگس نیڈ ٹو بی looked upon by the politicians and policy makers and by the government. اس کے علاوہ mobilizing the scientists and technologists and R&D personnel to understand the environmental issues and to develop new technologies and means to address these issues. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انڈیجنس یا لوکل ٹیکنالوجی کی کتنی امپورٹنس ہے. اگر ایک پرٹیکولر پولوٹنٹ ہمارے لیے یونیک ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ہمارے کلچر کے مطابق ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر یا چھوٹے گاؤں ہیں وہاں اگر گھروں میں کھانا بن رہا ہے تو گھر کی فضا خراب ہو رہی. اب اس کو دور کرنے کے لیے کوئی امپورٹ ہم ٹیکنالوجی نہیں کر پائیں گے کیونکہ باہر تو یہ پریکٹس ہی نہیں. دیر آر مینی پریکٹسز وچ آر انڈیجنس ٹو اس، وچ آر انٹرنل ٹو اس، وچ آر ویری مچ پارٹ آف آور کلچر. اور ان پریکٹسز سے ریزلٹنٹ انوائرمنٹل پولوشن جو ہم ختم کر سکتے ہیں وہ ہوم بیس ٹیکنالوجیز کی بیس پہ ہو سکتی، وہ ہوم بیس سائنٹیفک اپلیکیشن کی بیس پہ ممکن ہے. اف وی لک فار پیپل ٹو کم فرام ابراڈ اور اف وی وانٹ ٹو امپورٹ ٹیکنالوجیز فار دیز پرپزز فرام ابراڈ، یہ پاسبل نہیں ہوگا بیکاز دیز پرابلمز آر یونیک ٹو اس. سو ناؤ
the importance of indigenous technologies come up very clearly when we talk about the environment, کیونکہ environment is indigenous. environment تو context میں جو ہمارا environment ہے وہ چائنا کا نہیں, اور جو چائنا کا environment ہے, جو چائنا کے ایک خاص حصے کا environment ہے وہ پورے چائنا کا نہیں. ہمارے ہاں جو اربن ایریاز کا environment ہے وہ گاؤں میں نہیں, ہمارے گاؤں کا جو environment ہے وہ افریقن گاؤں کا نہیں. سو وی آر ٹاکنگ آف اے پرٹیکولر کانٹیکسٹ. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر لوکل ٹیکنالوجیز ہی سکسیزفل ہوں گی. اس کے علاوہ ٹریننگ آف بیوروکریٹس, ٹریننگ آف ایڈمنسٹریٹرس, ٹریننگ آف انڈسٹریلسٹس اینڈ مینیجرس ٹو فارمولیٹ اینڈ امپلیمنٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن پروگرامس. اب اس میں اگین بیوروکریٹس اور ایڈمنسٹریٹرز اور انڈسٹری کے لوگوں کا رول امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انڈسٹری چلا رہے ہیں, گورنمنٹ چلا رہے ہیں, انڈسٹری لگانے کی لائسنس یا اجازت دے رہے ہیں. ان کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس پرٹیکولر انڈسٹری کو ہم نے لگا تو دیا, اب اس کے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو, ہوا کو, پانی کو, زمین کو بچانے کے لیے کیا اقدام اس انڈسٹری نے کرنے ہیں, سو دیٹ وی گیو دیم اے گرین سگنل ٹو گو اہیڈ. یہ نہ ہو کہ ہم ان کو پروڈکشن کی اجازت دے دیں, یہ پروڈکشن شروع کر دیں, پروڈکٹس ان کے بکنے شروع ہو جائیں, پروفٹ ان کا میکسیمائز ہوتا رہے, اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھول جائیں. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی از اے ہیوج اپ کمنگ ایریا ان مینجمنٹ. کیوں؟ بیکاز کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا ڈائریکٹ لنک انوائرمنٹ سے. اگر کارپوریشنس اپنی سوشل رسپانسبلٹی نہیں سمجھ رہی, دین دے آر پولوٹنگ انوائرمنٹ, بٹ دین دا گورنمنٹ کمز ان, گورننس وہاں پہ انٹر ہوتی ہے چیک کرنے کے لیے اس کو. بٹ اف دی گورننس از ناٹ دیئر, بیوروکریٹس, پالیسی میکرز, پالیٹیشینز, ایڈمنسٹریٹرز, اگر یہ لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو پھر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ سارے کے سارے امپیئرڈ ہیں. پھر آپ انڈسٹری بھی لگوا رہے ہیں, آپ نئی چیزیں ٹیکنالوجیز بھی شروع کر رہے ہیں, بٹ وداؤٹ ریگارڈ ٹو یور لانگ ٹرم فیوچر. اس لیے جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ایڈمنسٹریٹرز ہیں, انڈسٹری کے لوگ ہیں, مینیجرز ہیں, کوالٹی کنٹرول کے مینیجرز ہیں, ان تمام لوگوں کو یہ ضروری ہے اس چیز پہ سختی سے عمل کرنا کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ایز اے نیشنل رسپانسبلٹی, ایز اے پرسنل رسپانسبلٹی اینڈ ایز اے کارپوریٹ رسپانسبلٹی. ٹریننگ آف ٹیچرس اینڈ ادرز انوالوڈ ان ایجوکیشن اباؤٹ انوائرمنٹل ایشوز. ٹیچرس کا کیونکہ ایکسپوجر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی ینگ ایج میں, پرائمری کلاس میں بھی بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ابھی سے ان کے ذہن میں انوائرمنٹ اور ماحول کی اہمیت کو ڈالنا, ان کے ذہن میں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا, ان کے ذہن میں انوائرمنٹ کا لنک ڈیولپمنٹ اور صحت سے پیدا کرنا, ان کے ذہن میں یہ لنک سیکنڈری پرائمری سٹیج پہ جب ڈیولپ ہوگا, کالج یونیورسٹی میں ڈیولپ ہوتا رہے گا, انڈسٹریز میں جائیں گے تو وہاں پر بھی کیونکہ مینیجرز ٹرینڈ بیٹھے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ٹرینڈ ہیں انوائرمنٹل ایشوز میں, گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس, پولیٹیشینز کی پرائرٹی انوائرمنٹ ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ انوائرمنٹ کو پرائرٹی نہ دے. ٹریننگ آف ایڈلٹس ان جنرل, ٹریننگ آف کمیونٹی لیڈرس اینڈ پیپل ہو میٹر ان کمیونٹی, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, پیپل ایٹ لارج, اینی ون, بی ٹرینڈ تھرو میڈیا, ٹرینڈ تھرو میس کمیونیکیشن اینڈ ٹرینڈ تھرو ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرامس. یہ مسٹ, کیونکہ انوائرمنٹ کا ہر کوئی حصہ ہے. سائنٹسٹ تو صرف وہ لوگ ہیں جو سائنس کی تعلیم جنہوں نے حاصل کی اور سائنس میں جن کا ایکسپیرینس ہے. ڈاکٹرز تو وہ ہیں جنہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی. لیکن انوائرمنٹ کے اسٹیک ہولڈر ہم سارے ہیں, ہم سب سانس لیتے ہیں, ہم سب پانی پیتے ہیں, ہم سب انوائرمنٹ کو بگاڑتے یا سنوارتے ہیں. اس لیے انوائرمنٹل ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے تک پہنچنی چاہیے ٹو آل ایڈلٹس irrespective of who they are, through the media, through the mass education programs. انوائرمنٹ کے اوپر اسٹریس, یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اینڈ آلسو اورینٹنگ اینڈ انوالونگ دی NGOs to highlight the importance of environment and mobilize the workers in the field so that they contribute to whatever the government and the industry is doing. یہاں پر NGO کا رول بہت ضروری ہو جاتا ہے, بیکاز ایک تو ڈائریکٹ کام میں انوالوڈ ہیں, دوسرے وہ اویئرنیس بلڈنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہم نے میتھڈ کہا
آپ کو ڈسکرائب کریں گے ہم. ایک تو اویئرنیس بلڈ کرنی ہے وچ از ون آف دی HRD اسٹریٹجیز, اس کے ہم نے کئی پوائنٹس ڈسکس کیے. اور دوسری جو HRD اسٹریٹجی ہے فار انوائرمنٹل مینجمنٹ, دیٹ از ڈیولپنگ انسٹیٹیوشنز اینڈ انسٹیٹیوشنل بیسس. اداروں کو ڈیولپ کرنا. کون سے ادارے؟ جیسے ہمارے یہاں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, اس کا رول مزید پورٹنٹ کرنا. سائنس اور ٹیکنالوجی کی انسٹیٹیوشنز کا قیام, تاکہ وہاں پر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز کو پڑھا جائے, سمجھا جائے. انوائرمنٹل مینجمنٹ کو سائنٹیفک طریقے سے ہینڈل کیا جائے. پولوشن کو کم کرنے کے سائنٹیفک طریقوں پہ غور کیا جائے. پریونشن کے بھی, کنٹرول کے بھی, پانی کے, ہوا کے, سوئل کی ڈیگریڈیشن کی انسٹیٹیوشنز قائم کی جائیں اور وہاں پر اس چیز کو دیکھا جائے اور اس پہ ریسرچ کی جائے کہ کس طرح سے انوائرمنٹ کو پولوشن سے بچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پبلک ہائیجین ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز جتنی بھی ہیں, سینیٹیشن سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشن یا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف انوائرمنٹ کہ سالڈ ویسٹ جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ڈسپوز کیسے کرنا ہے, کیونکہ اس کے ڈسپوزل, اس کے غلط ڈسپوزل سے انوائرمنٹ کی پولوشن میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح انوالونگ, ہمارے یہاں کیونکہ ولیجز میں پنچایت سسٹم کہیں کہیں پہ موجود ہے یا لوکل کورٹس ان کے موجود ہیں, جس شکل میں بھی وہ بڑے بیٹھتے ہیں پنچایت یا کسی بیٹھک یا کسی بھی شکل میں, ان لوگوں کو ایز این انسٹیٹیوشن یوز کیا جائے انوائرمنٹ کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے اور انوائرمنٹل پالیسیز کو چلانے میں ایز اے سپروائزری رول ادا کرنے کے لیے. سملرلی other institutions related with ecosystems and forests and rivers and canals and wildlife and wetlands, یہ جتنی بھی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہم کریں گے اور الٹیمیٹلی قانون سازی, انیکٹمنٹ, لاز بنیں گے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے. کون سی قسم کا جو انڈسٹری ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں, کون سی قسم کی کتنی کار جو ہے اس کی دیر بعد سروس ٹیوننگ جب ہم کرتے ہیں تو کیا پیرامیٹر ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کار تو ٹھیک نہیں ہے سڑک پہ لانے کے لیے, جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے. تو جتنے ہم لاز بنائیں گے, جتنا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیں گے, جتنی ہم اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کریں گے, اتنا ہی انوائرمنٹ ہمارا مینیج کرنا ہمارے لیے نسبتاً ایزی ہوتا جائے گا. لیکن اگر ہم ان ایشوز کو پوسٹ پون کریں گے, نیکسٹ گورنمنٹس کے لیے چھوڑیں گے, اگنور کریں گے, تو دین وی شوڈ ریمبر دیٹ اسٹوری آف بوائلنگ فراگ. وہ بیٹھا بیٹھا بوائل ہو جائے گا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بیکاز ہی از ناٹ equipped with the apparatus to understand the fluctuations going around him. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی, انسان بنایا ہے. We should be able to pick from our environment the various indicators that we need to now change and act. So with that, I'll sign off today and will say Khuda Hafiz to you.